Assalamu alaikum. Welcome to Aisha Bint Ikram podcast. Today we have very incredible personality with us. ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी अपने व्यूवर्स को, अपनी ऑडियंस को. Today we have with us Big B, the great डॉक्टर खालिद जमील साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? I'm good. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और होपफुली हमारा आज के सेशन में जो हम बात करेंगे हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा. आपसे हम कोई मेडिकल की बात नहीं करने वाले हैं. Okay. मुझे आपकी मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप जो सोशल इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं ना, जो एक्चुअली जिस पे हमें बात करनी भी चाहिए. और कई दफ़ा आपकी बातों से मे बी नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को उसमें अपनी बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते होंगे. सो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आजकल के दौर में जहाँ पे हर बंदा उलझनों का शिकार है. तो उसके लिए ऐसी पॉजिटिव वाइब ऐसे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है. आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पॉजिटिव रखती है आपकी लाइफ में? आई डोंट नो, आई थिंक मैं चूँकि न्यूरो साइंसेस का डॉक्टर हूँ तो ब्रेन ज़्यादा पढ़ा हुआ है मैंने. उम्र के इस हिस्से में आके मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करता रहता हूँ और मैं जूँ इसको पढ़ता गया, जूँ मैं इसको महसूस करता गया तो दो चार बातें मुझे समझ आई. पहली बात तो मुझे ये समझ आई कि इसी हमारे ब्रेन के अंदर जितने सेल्स हैं तकरीबन ट्रिलियन सेल हैं हमारे यहाँ, और इतने ही हमारी इस कायनात में जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, उसके अंदर सितारे हैं. तो एक तो ये आप सिमिलैरिटी देखिए. अच्छा, फिर हमारा हर न्यूरॉन जो ब्रेन का है ये कनेक्टेड है हमारी बॉडी से भी और ये कनेक्टेड है यूनिवर्स से भी. वेरी ट्रू. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो बेसिकली ये एनर्जी आपके जिस्म से निकलती है और ये डिसिपेट हो जाती है, ये घुल जाती है पूरी कायनात के अंदर और ये आपके इर्द गिर्द एक ऑरा बना देती है. सो वो जो वाइब्स होती हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, दैट मैटर्स यू नो. और ये ऑरा जो होता है ना, ये मैग्नेटिक ऑरा होता है. तो अब अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, भले आपके साथ बुरा हो रहा हो, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिवली सोचेंगे तो आपका कनेक्शन टू द यूनिवर्स एक पॉजिटिव होगा, एक ऑरा पॉजिटिव पैदा होगा. अच्छा, ये जो यूनिवर्स है ना, ये इतना मासूम है कि जो आप पैगाम देते हैं ना इसको, अगर आप अच्छाई का पैगाम देंगे या अपनी मदद का पैगाम दे देंगे तो ये आपके साथ चलना शुरू हो जाता है. वो अंग्रेज़ी की आपने एक जुमला सुना होगा ना कि इफ़ यू मेक अ डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग फॉर यू. सुना हुआ है ना? करेक्ट. तो पूरा ये जो हमें दरख्त, ये पहाड़, ये दरिया, ये पत्थर, आसमान, सितारे, ये सब आपके साथ जुड़े हुए हैं. सो दैट कॉज वो जो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि आप जो सोचेंगे जैसा गुमान करेंगे वैसा ही होगा. हमारे यहाँ तो मज़हब में भी है, अल्लाह ताला आपके गुमान की तरह है. तो ये इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. आप सूफिया इकराम को देख लें, आप बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जिन लोगों ने दुनिया में कुछ पाया है, उनकी आप बातें सुन लें, आपको यही मिलेगा. यू नो, यू शुड. अच्छा, मैं एक और तरीके से भी, मेरी किताब है तीसरा जन्म जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो पहला जुमला है वो ये है कि मैं वो पेशेंट्स के हवाले से, लेकिन ये आम लोगों के हवाले से भी है, जिन मरीज़ों को ठीक होने का यकीन होता है वही ठीक होते हैं. जिन्हें सिर्फ उम्मीद हो वो कुछ बेहतर हो जाते हैं और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. वो कहते हैं जब रब से भी आप दुआ भी मांगे अल्लाह ताला से, तो उम्मीद से नहीं, यकीन से. बिल्कुल. तो यकीन होगा तो फिर हो जाएगा. तो यकीन मतलब अगेन आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बेटर करता है. एग्जैक्टली. वो ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, कुछ लोग लाइफ में देखने में लगता है ब्रोकन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बैंकरप्ट है जी, प्रॉपर्टी भी नहीं है, घर भी नहीं है, बट वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है, वो सुकून में है. वो उनके शक्ल से लगता है वो सुकून में है. कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है बट वो रोते रहते हैं, और वो हमेशा ही ऐसे रहते हैं. देखिए, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, अमीर गरीब तो कोई नहीं होता, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली गरीब होते हैं, अगर आप उनसे बात करें ना कि क्या हाल है आपका, तो अक्सर जवाब होता है कि डॉक्टर साहब गरीबों की क्या ज़िंदगी होती है. अच्छा, आप अगला उसको कहें ना कि नहीं तुम तो नौकरी भी करते हो, तुम्हें तो तनख्वाह भी मिलती है, साडा केड़ा, हमारा कौन सा उस तनख्वाह से गुजारा हो जाता है. अच्छा, आप उसको कहें ना, अच्छा तुम ऐसा करो शाम को दुकान खोल लिए ना, डॉक्टर साहब असी खोल भी ली केड़ी चल जानी है. सो यू नो
تو جب آپ نے یہ فیصلے کر لیا کہ میری دکان نہیں چلے گی تو آپ کی دکان کیسے چلے گی؟ یہ تو بالکل نہیں چلے گی. تو اس لیے یو شوڈ ہیو اے پازیٹیو آؤٹ لک. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. میں ایز اے ڈاکٹر ٹو پیشنٹ میں نے دیکھا ہے, جس پیشنٹ کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, اب خاص طور پہ فالج کے مریض ہو گئے, پارکنسن ڈیزیز ہو گئی, یہ نیوروپیتھیز ہو گئی, اس قسم کی بیماریاں جن کے اندر ٹھیک ہونا, ایون کینسر ہو گیا. آپ دیکھیں کینسر کے مریض کو جب تک نہیں پتہ ہوتا کہ تمہیں کینسر ہے, دندراتا ہوا پھر رہا ہوتا ہے. دا ڈے دا ڈاکٹر ٹیلز ہم کہ تمہیں کینسر ہے, تمہاری سروائیول مشکوک ہو گئی ہے, وہ اسی کیونکہ اس نے ایک نیگیٹو چیز بتا دی. برین کو میسج دے رہے ہیں میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. برین نے باڈی کو میسج دیا فوراً. باڈی نے کیا کیا, سکڑنا شروع کر دیا, چہرے کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو گیا, جھریاں پڑنی شروع ہو گئی, طاقت کم ہو گئی. سو میں تو بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں پازیٹیو تھنکنگ کا. اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے, یعنی وہ بہت سارے کام جو ایک نارمل آدمی نہیں کر سکتا تھا یا ود اے ڈسیبلٹی نہیں کر سکتا تھا, اینڈ آئی ٹک ایڈوانٹیج آف مائی تھاٹس. ڈاکٹر صاحب کتنا میٹر کرتا ہے آپ کی پازیٹیو تھاٹس کا آپ کے آس پاس کے لوگوں کا امپیکٹ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ, آپ کی تھاٹس پہ؟ آئی تھنک اس کا آنسر جیسے میں نے شروع میں تھوڑا سا کہا, ہمارے گرد پازیٹیو لوگوں کا ایک اورا ہوتا ہے. نہیں ہے, اگر نیگیٹو لوگ ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے یہ انرجی ان کی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, تو کیا کریں؟ آپ کی پازیٹیوٹی جتنی دیکھیں نا, آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ اور بڑھ جانی چاہیے, بیکاز یو کین نیوٹرلائز. یہ تو دنیا کا اصول ہی ہے نا کہ نتھنگ ان سم تھنگ, اس کی لڑائی رہی ہے نا. یہ دنیا جو قائم ہوئی ہے آؤٹ آف نتھنگ قائم ہوئی ہے نا. ایک نقطہ تھا, اس نقطے سے بھی کچھ بھی نہیں تھا, یہ دنیا بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور اس سے سب کچھ ہو گیا. بالکل ایسے. تو اسی طرح جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کے اورا میں آتے ہیں, آپ کی زندگی میں آتے ہیں, یو شوڈ بی مور پازیٹیو. آپ ان کو ڈائلیوٹ کر دیں گے, یا تو وہ پازیٹیو ہو جائیں گے یا خود ہی ختم ہو جائیں گے, ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. کریکٹ. آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی نیگیٹیوٹی کا جواب نیگیٹیوٹی سے دیں, اصل میں آپ اپنی طاقت کم کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, آپ کو کسی نے برا کہہ دیا, اب آپ نے دماغ میں سوچا اس نے مجھے سے گالی دے دی, تو اس نے تو ایک دفعہ دی نا. اب آپ نے دن میں 12 دفعہ سوچا یار اس کو دینی نہیں چاہیے تھی, دیکھو اس نے یہ گالی دے دی, دیکھو اس نے یہ گالی دے دی. تو آپ نے اپنے دلی میں 25-30 گالیاں اپنے آپ کو دے دی, اپنی انرجی کتنی ڈرین کر دی اپنے آپ. اور یہ ہوتا ہے, اور سینسٹیو لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. کہ ورڈ سے کیا کہ وہ اس کو ایک, ان لوگوں کو لک بھی میٹر کرتی ہے کہ اس نے ایسے دیکھا تھا مجھے, اس نے وہ ایسی لک دی تھی, تو وہ انرجی خود کی ڈرین کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دل اور دماغ, آپ کے دماغ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے, سب کچھ ہے, تو دل پہ کتنا چلتے ہیں آپ؟ اچھا, مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں, ہمارے دل کا بھی ایک دماغ ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کا بھی ایک دل ہوتا ہے. کس پہ چلنا چاہیے؟ اب بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ایموشنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ دل کے تابع ہونے چاہیے. اور غلط ہو گئے تو قسمت آپ کی, بیکاز غلط اور صحیح ہمیشہ وقت بعد میں اس کا حساب کتاب کرتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ دل کا بھی دماغ ہوتا ہے, تو دل کے اندر باقاعدہ برین سے آئے ہوئے سیل ہوتے ہیں, ایس اے نوڈ ہوتی ہے, ایک نرو ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو یہ جنگ آ جائے نا کہ میں نے دل کی ماننی ہے یہ دماغ کی, تو اس کو ڈائلیما کہتے ہیں. تو اس کو سلجھانے کا ایک آسان طریقہ ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ یہ ایک کاغذ لے لیں اور اس کاغذ کے 2 حصے کر کے ایک سائڈ پہ آپ لکھ لیں کہ یہ کام اگر میں کروں تو یہ فائدے ہیں, اور پھر اس پہ آپ لکھ دیں کہ یہ کروں تو یہ نقصانات ہیں. اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں نا اور اس کو پھاڑ دیں اور پھینک دیں اس کو, اینڈ کسی اور کام میں بزی ہو جائیں. اور جب آپ کسی کام میں بزی ہو جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ایک گٹ فیلنگ آئے گی آپ کو, دیٹ وڈ آلویز بی دا رائٹ ڈیسیژن. کیونکہ یہ جو آپ کو لیڈ ملے گی نا, یہ آپ کے سب کانشیس سے ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو کانشیس ہے نا, دیکھیے اگر میری عمر مثال کے طور پہ 68 ایئرز ہے,
تو میرا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ 68 ایئرس کا ہوگا، لیکن جو میرا سب کانشیس ہے اس کا ایکسپیرینس لاکھوں کروڑوں سالوں کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ اپنا جو ایشو ہے وہ دل اور دماغ کی بجائے اپنے سب کانشیس کو دے دیں. اپنی ایموشنس ڈیسیژن کی بات کی کہ ایموشنل ڈیسیژنس کو ہمیں دل سے لینا چاہیے. کیلکولیشن بھی تو ہوتی ہے آج کل، تو لوگ ایموشنس کو زیادہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں کتنا فائدہ ہے، یہاں فائدہ یہاں کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا ٹھیک ہے؟ اچھا کسی حد تک ٹھیک بھی، اگر پریکٹیکلی سوچا جائے تو ایموشنس ہر بندے کو اپنا اپنی پڑی ہوئی ہے سب کو. بس ہاں میرا اس میں فائدہ ہے تو میں یہ کروں گا، نہیں فائدہ تو میں کسی کو فائدہ دینے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ہاں خود کو ہوگا تو اس کے بعد کسی کو ہو جائے تو ہو جائے. تو ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا یہ آپ کو بیسکلی خوشی دیتے ہیں، اور جو دماغ کی سوچ ہوتی ہے نا اس کا رخ سکسیس کی طرف ہوتا ہے. ایموشنز یا محبت یا جو آپ کی ایموشنل انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں ہار جیت نہیں ہوتی، اس کے اندر اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور جو دماغ سے آپ کام لیتے ہیں اس میں ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ کام جہاں پہ آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے، محبت چاہیے، وہ آپ دل سے ہی کریں کام. محبت اور سکسیس میں سے کسی ایک چیز کو پک کرنا ہو یا چوز کرنا ہو تو کس کو کرنا چاہیے؟ آئی تھنک محبت کو کرنا چاہیے. اگر نہیں وہ آپ کے لیے، اچھا اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، یک طرفہ محبت ہوتی ہے. محبت ہوتی یک طرفہ ہے. آئے ہائے ہائے. محبت جو ہے نا دیکھیے وہ ہوتی یونیلیٹرل ہے، اس کے بعد وہ بائی لیٹرل بن سکتی ہے. آپ کرتے رہے، وہ آپ کر رہے ہیں، نہیں جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، چھوڑ دے اس چیز کو. دیکھیے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ محبت میں خسارہ یا منافع ہوتا ہی نہیں ہے. کاروبار تھوڑی ہے، تو کاروبار تھوڑی محبت ہے. ہاں تو یہ تو آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، کوئی ٹارگٹ اچھا لگا، کوئی خیال اچھا لگا، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف انسانوں کی بات کریں، تو آپ نے ان سے محبت کی اور وہ ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کی محبت قائم ہو تو دوسری طرف سے بھی محبت قائم ہو جائے تو بائی لیٹرل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو محبت ہوئی کبھی؟ مجھے یہ بالکل ہی محبت. کتنی بار ہوئی؟ نہیں محبت، اب میں وہ سوال کا جواب نہیں دوں گا کہ محبت کئی قسموں کی ہوتی ہے تو مجھے اپنے ارادوں سے محبت. مجھے آبویسلی آئی تھنک زندگی میں تو مردہ لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت نہیں ہوتی، تو زندہ انسان کو کیسے محبت نہیں ہو سکتی. تو مجھے ہوئی، مجھے کیا کہنا چاہیے جوانی میں بھی ہوئی، اور پھر اسی طرح جو میری شادی ہوئی، آئی مین دیٹ اگین واز سی اٹ واز اے لولی اسٹوری دیٹ آئی گاٹ میرڈ. اور ابھی تک اب پھر آ کے وہ محبت کے رنگ تھوڑے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محبت آپ کرتے ہو نا اس میں بجائے وہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو تبدیل کرتے رہو، اسی میں جتنے ڈالتے رہو. اچھا میرا ایک اور ماننا نا کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو بدلنے کے بجائے خود بدلے نا آپ اس کے لیے. خود دوسرے کو کیوں بدلنا ہے؟ آپ وہ سینیریوز چینج کرتے رہے نا، سینیریوز چینج کرتے. اس کا مطلب ہے پھر آپ کا ووٹ تو محبت کی شادی کی طرف ہے. ہاں ہے، بالکل ہے، بالکل. میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ یو نو آئی ٹولڈ مائی چلڈرن آلسو اینڈ آئی ٹیل ایوری بڈی. ایک فیکٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی محبت کی شادیاں نہیں چلتی، جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. اور اگر آج کل کے ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرس بھی دیکھیں تو جتنی جلدی شادی ہو رہی ہے اتنی جلدی ڈیورس بھی ہو رہی ہے. ڈیورس ریشو بہت بڑھ رہی ہے. دیکھیے شادی قائم ہوتی ہے ٹیمپرامنٹ سے، یعنی ٹیمپرامنٹلی آپ کتنے اکوموڈیٹیو ہیں اور کمپیٹیبل ہیں. مطلب شادی تو ایک کانٹریکٹ ہے نا. آپ سوچیں نا ایک لڑکی 20-22 سال کی شادی کرتی ہے تو 22 سال ایک ماحول میں رہی ہوتی ہے، وہ پورے ماحول کو چھوڑ کے ایک نئے ماحول میں آتی ہے. اس میں ایٹنگ ہیبٹس، سلیپنگ ہیبٹس، بائنگ، شاپنگ ہیبٹس ساری چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے اپنے میاں کے ساتھ. میری تو 2-3 باتیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی شادی کو قائم رہنے کے لیے آپ صبح سو کے اٹھیں تو جو شکل نظر آئے وہ شکل تو اچھی لگے نا آپ کو. اچھا یہ دونوں کے لیے ہے نا، لڑکی کو بھی دونوں اچھی کے شکل لیے، چاہیے. دونوں کے لیے نا، دونوں کے لیے. مطلب اچھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گلفام ہو یا کوئی پری ہو. اٹ شوڈ بی یو لائک اٹ پلیزنٹ ہو نا. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی ڈاکٹر صاحب اسی کوشچن میں کہ
دونوں لوگوں کا ایکسیپٹنس کتنی ہونی چاہیے ایک دوسرے کو, کتنا برداشت. لڑکی کو زیادہ کرنا پڑتا ہے, کسی حد تک شاید کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ آپ آ رہے ہیں ایک فیملی میں, بٹ لڑکے کا کتنا پارٹ ہے؟ ابھی صرف ہم لو میرج کی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو میرج میں عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں اور خاندان جو ہوتا ہے وہ لڑکی کو سمجھتا ہے کہ انویڈر ہے, کہ وہ آ گئی ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا سا ان کی اینیموسٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک محبت کی شادی میں لڑکے کو بہت پروٹیکٹیو اور بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, یا تو وہ یہ حماقت کرے ہی نا, اور ادروائز ہی شوڈ بی ویری اسٹرانگ, یو نو. کسی بھی شادی میں یا محبت کی یا نہیں, میں ساروں میں ہی ہے, لیکن بندے کا اسٹرانگ ہونا بہت ایک لڑکی کو یہ پتا ہونا کہ یہ میرا میاں میرے ساتھ کھڑا ہے اینڈ ہی از ود می, تو وہ ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے. دیٹ از دی تھنگ. یہ ہے, اور اسے ایگزیکٹلی, اور ہم بات کر رہے تھے یہی مردانگی ہے. یہی مردانگی ہے. وہ جیسے جیسے خواتین امپاور ہو رہی ہیں, مردانگی اس سائڈ پہ کمزوری کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ مرد ہیز ٹو لیڈ اور وہ عورت کو اپنی سلطنت سمجھتا ہے, جبکہ ٹریڈیشنلی مطلب اصل مردانگی تو یہ ہے کہ یو آر انف کیپیبل ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دا فیملی. تو اس میں مطلب شادی کی ہے, بیچا نہیں ہے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو, تو آپ کیسے اپنا حق جتا سکتے ہیں یا فورسفلی کچھ بھی کروا سکتے ہیں؟ آج کل تو مجھے لگتا ہے بچوں سے نہیں, اپنی اولاد سے آپ کچھ نہیں فورسفلی کروا سکتے. بالکل زمانہ بدل گیا, لیکن دیکھیے ایک بیسک پرنسپل ہے, آپ اسپیس دیں میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو. اب یہ اگین میں تھوڑا اوپنلی بات کرنے لگا ہوں. لڑکیاں جو خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ اپنے میاں پہ شک کرتی ہیں, دیٹس رانگ. میاں نے اگر کچھ کرنا ہوگا نا تو وہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, تو خواہ مخواہ اس کو ٹارگٹ کر کر کے اس کو آپ خراب کر رہی ہوتی ہیں. اسی وہ اور آپ سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے آپ اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کریں, آپ اپنے اینڈ کے اوپر چیزوں کو بہتر کریں. وائس ورسا میاں اسی طرح اگر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تنقید کرتا ہے, مطلب چاہے کھانا سے لے کے اور باہر جانے سے اور شاپنگ پہ لے کے, اور خاص طور پہ جو میاں ہے, جو کنجوس میاں ہوتا ہے نا, وہ زہر لگتا ہے بیوی کو. کنجوسی اگر کرنی ہے تو بیوی کو کرنی چاہیے, گھر اس نے بنانا ہے. ہاں, مرد جو ہے نا اس کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جو مرد ہے اس کو ایک پہاڑ کی طرح, وہ کم از کم چاہے چھوٹے قد کا کیوں نہ ہو یا لمبے قد کا کیوں نہ ہو یا موٹا کیوں نہ ہو یا امیر کیوں نہ ہو, ہی شوڈ اسٹینڈ لائک اے راک, لائک اے ماؤنٹین فار ہز وائف. آئی بلیو کہ ایک لڑکی کو, ایک عورت کو جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو پارٹنر کی مورل سپورٹ ہی چاہیے, بہت زیادہ. اور مورل سپورٹ اگر آپ دے رہے ہیں نا, اور بے شک کم شاپنگ کرا رہے ہیں, کم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ خوش رہتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جیسے لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں اپنے آپ کو, اچھی بات بھی ہے, پازیٹیو چیز ہے. ایک تو ہماری اپنی لائف اسٹائل کو, چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے سب کو کام کرنا ضروری ہے, گھر کے ہر بندے کو کام کرنا پڑے گا. یورپ میں تو پہلے ہو رہا تھا, پاکستان میں اب جا کے ٹرینڈ ہوا ہے. اس صورت میں اچھا ایک تو ولنگلی آپ کام کر رہے ہیں, میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک صورت میں جہاں بندے کو یہ لگے کہ ہاں بھائی صرف اس نیت سے شادیاں ہوتی ہیں, بہو ایسی چاہیے, حسین بھی ہو, بینک بیلنس بھی 5-6 فگر ہو, اور ہمیں سیٹ بھی کرے ہمارے بیٹے کو, اور سب پورا کرے, تو کہاں پیسے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کماتے ہیں تو اپنے گھر کو دیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا کسی بزنس ہے یہ, تو ون از ویری اسٹوپڈ اگر وہ ان چیزوں پہ جائے. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ رشتے والیاں, اور وہ کہ جی آئی مین دس از ان ہیومین, دس از, میں تو آئی وڈ کال اٹ ان ہیومین. مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اپنی فیملیوں میں, کہ وہ لڑکی چائے لے کر آ رہی ہوتی ہے اور وہ آگے پیش کر رہی ہوتی ہے, اور اس وقت اس کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ ہماری بہو. یہ تذلیل ہے سیریسلی. نہیں اچھا, پھر تھوڑا لبرل بھی ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کو اتنا موقع ملنا چاہیے وہ پرکھ سکیں, چاہے ٹیلی فونکلی, ایون فزیکلی اگر آپ ملنا چاہیں اپنے گھر میں, باہر کہیں بھی جا کے. آپ نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے آج کل کے دور میں, خاص طور پہ جب ایک قسم کے فائنینشیل کرنچز بھی آ رہے ہیں. لڑکیوں کو خود مختار ہونا چاہیے فائنینشلی. سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا, آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ
ایک لڑکی کے لیے کہ اس کو چند پیسے چاہیے ہوں اور وہ اپنے میاں سے مانگے اور میاں بعد میں اس کا حساب مانگے, آئی مین دس مشکل چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے. تو وہ کمائے اپنا. تبھی تو اپنی اولاد کو, ماں باپ کو چاہیے اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو جو تعلیم دیں وہ کمرشلی وائبل تعلیم ہو. یہ ایم اے کرا دیا, بی اے کرا دیا, اسکلفل ڈگری ہونی چاہیے کہ آپ کچھ کر پائیں. ڈاکٹر صاحب, بیٹیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے ایسی کون سی چیزیں جو پیرنٹس کو خیال کرنی چاہیے, کیسے خاندان میں رشتہ جوڑیں, کیسے بندے کے ساتھ رشتہ جوڑیں, کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ, اگر کچھ لوگ کو تو لڑکے والے بھی اس چیز کے لیے بڑا پریشان ہوتے ہیں, کیوں بیٹی بہو سے نسل چلنی ہے, بیٹے سے نسل چلنی ہے, تو آنے والی کیا تربیت کرے گی, کیا کرے گی, اسی طرح سے ہر کوئی دیکھتا ہے. تو ہم اگین اسپیسیفکلی خواتین کی بات کریں گے, پیرنٹس کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے رشتہ کرنے سے پہلے؟ دیکھیے دونوں کے لیے, بیٹے کے لیے بھی اور بیٹیوں کے لیے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے یہاں دیکھا کیا جاتا ہے, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا خوش شکل ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ امیر گھر کا ہے, اچھی نوکری ہے اس کی, پھر دیکھا جاتا ہے اس کا کردار کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, اور پھر اس کے بعد ہاں یہ نہ کی جاتی ہے. اچھا, ان چیزوں میں, ساری چیزوں میں ایک چیز بھول جاتی ہے, میرے خیال میں وہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. شکل جو ہوتی ہے نا لڑکے کی اور یا لڑکی کی, شادی کے بعد نا ایک جیسی ہو جاتی ہے, مطلب کوئی خاص وہ نہیں رہتا, وہ چام شروع میں ہی ہوتا ہے. اچھا, امارت کا بھی کوئی پتہ نہیں, غریب امیر ہو سکتا ہے, امیر غریب ہو سکتا ہے. کردار کے بارے میں بتا دوں کہ لڑکوں کا کوئی ایبسلیوٹ 100% قابل اعتبار نہیں ہوتا, وہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کو یا ہونے والی بیوی کو عزت دیتا ہے کہ نہیں. جو لوگ عورت کو عزت دینا جانتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ محبت بھی دیں گے, وہ تحفظ بھی دیں گے, بیکاز عورت کے ساتھ عزت کا جو لفظ ہے نا, دس از دا اسٹرانگسٹ ورڈ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے نا یہ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا, تو یہ آپ نے لکھوں کی بات کی ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کہ بس یہ اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو باقی آئی بلیو کہ رسک جو ہوتا ہے نا, آپ کی فیملی, بچے بھی, یہ بھی رسک کا حصہ ہے. اور نکاح میں رب نے ویسے برکت رکھی ہے, تو آپ نکاح کریں تو رسک, نصیب جڑتے ہیں تو رسک خود آ جاتا ہے. تو پیسہ دیکھ کے تو یہ واقعی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ پہلا پیرامیٹر اگر میں ہمیں کر لیا جائے تو آئی تھنک 99% شادیاں کامیابی ہوگی. ایگزیکٹلی. اچھا, لڑکے کے لیے بھی میں ہمیشہ دیکھیں, جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہی سمجھتے ہیں کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ بہو ہم سے لڑکا چھین لے گی, وچ از اے ویری رانگ. لڑکا بڑا چلاک ہوتا ہے. کچھ مائیں سمجھتی ہیں نا, ان کو بڑا بتا رہی ہوتی ہے, اوے تم نے زیادہ بیوی کو ڈھیل نہیں دینی, تم نے مطلب یہ چلتا ہے. میں اس لیے اوپن باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارا اس کا پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ ٹاک جو بھی آ رہا ہے. وہ لڑکا بڑا چلاک ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اماں زیادہ چلاک ہے, کہ میری بیوی زیادہ چلاک ہے, یا میری بہنیں زیادہ چلاک ہیں. وہ معصوم بن کے نا دونوں سائڈ سے نوٹس لیتا ہے, دونوں کو نوٹس لے رہا ہوتا ہے, اور کرتا وہی ہے جو اس کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی جو اور چلاکی ہوتی ہے نا, وہ الٹا آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس لیے نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ سوچیں ہم کیا تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا ہے نا تو میرے جسم کا حصہ ہے, یہ ہاؤ بہو میری طرح ہونا چاہیے. وہ ایک الگ انڈیویجول ہے. ہمارے تو یہ انگوٹھے نہیں ملتے, آپ دیکھیں نا, یہ ہمارے انگوٹھوں کے پرنٹ نہیں ملتے. وہ بیٹا ایک انفرادی اس کی ایک حیثیت ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. پتہ نہیں اس کی, آپ کی کتنی جینز آئی ہیں, کہاں سے اس میں جینز آئی ہیں. تو اس کو اتنا زیادہ آپ اپنی ملکیت نہ سمجھیں. لیٹ ہم میک ہز اون ڈیسیژن. تھوڑی اسپیس دینی چاہیے, اسپیس دیں گے اینڈ تھنگس ول آلویز گیٹ بیٹر. جو دبا کے رکھتے ہیں اس کو ہر بات پہ کہ نہیں تم نے یوں, دیٹ از ایبسلیٹلی رانگ. ڈاکٹر صاحب, میاں بیوی میں محبت کیسے پیدا کی جائے؟ آج کل جوائنٹ فیملی کا مطلب لگتا ہے اکیلے رہنے والوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے, ڈفرینٹ ریزنس ہیں. کیسے ان میں اگر تھی تو ختم ہو گئی, تو کیسے بحال کریں؟ دیکھیے, میں اگین بڑا اوپنلی 2-3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کروں گا کہ دیکھیے, میاں بیوی میں تلخیاں بحث سے شروع ہوتی ہیں. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی, آپ ان کو ذرا ڈیپتھ میں جائیے گا, ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, جس سے وہ شروع ہوتی ہے. تو عقل مند عورت یا مرد زیادہ وہی ہے کہ اس بحث کو شروع ہونے سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دے. ایک ٹائم پہ ایک بندہ خاموش رہ جائے. خاموش رہ جائے. ایک. نمبر 2, ہمارے یہاں جو بیوی ہے نا, اس کو بیوی تو رہنا چاہیے, لیکن اپنی جو اس کا عورت پن ہے نا,
اس کے اندر جو ایک عورت ہوتی ہے اس کو نہ مارے. ہمارے یہاں بیویاں بعض اوقات اتنی اچھی ہو جاتی ہیں کہ اس عورت کو مار دیتی ہیں, مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ایک عورت اتنی کمیٹڈ ہے بیوی کہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے, اور جب میاں آتا ہے سر پہ دوپٹہ باندھ کے تو تھکی ہوئی بیٹھ جاتی ہے, نہ اس نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ تو ویسے ہی کوئی نوکرانی ہے. حالانکہ شی از ورکنگ سو ہارڈ. اس کا جو اپنا میک اپ ہے, اس کا جو اپنا کپڑے پہننے کا طریقہ ہے, وہ قائم رہنا چاہیے. شی شوڈ لک لائک اے گڈ وومن. وہ مرد نے اس کو شادی سے پہلے اتنی خوبصورتی انداز میں دیکھا ہوتا ہے تو ایک دم اس کو نظر آتا ہے کہ یار یہ کیے گئے. سو اسی لیے شاید یہی ریزن ہے کہ گھر وہ جب آئیں گے تو ویسے سر دوپٹہ بندھا ہوا دکھے گا وہ ماسی کی شکل میں, تو شاید جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں خراب ہو ریزن بھی جاتے ہیں یہی نا. یہ دیکھیں نا, جو ایکسٹرا میریٹل آپ کے ریلیشن جو باقی ان میں یہ میٹر کرتا ہے نا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ, اور مرد خاص طور پہ, جدت پسند ہے. کریکٹ. تو خواتین کو میرا تو پیغام یہی ہے. اب یہ میں نے کہیں پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ میں اپنی عمر کے حساب سے اور ایز اے ڈاکٹر ہاں میں سنتا رہتا ہوں. لڑکیوں کو چاہیے, یعنی خاص طور پہ جب عورت بن جاتی ہیں, اپنا حلیہ تھوڑا بہت تبدیل کیا کرے, چاہے وہ بالوں کا رنگ ہو, چاہے بالوں کی کٹنگ ہو, کپڑوں کا سٹائل ہو, تاکہ they should look bit different, اور they should look liberal and giving space to their husband. جو ورائٹی ان کو باہر چاہیے وہ گھر میں دکھ جائے گی تو ادھر ادھر دھیان جائے گا نہیں. Exactly. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یوٹیوب کر رہے ہیں, کتنا کما لیتے ہیں یوٹیوب سے؟ سلور بٹن لگا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا آپ کی وہاں پہ. گولڈ کب آ رہا ہے؟ بہت پرانی بات ہو گئی. گولڈ کب آ رہا ہے؟ گولڈ بھی میں خیال آ جائے گا, کچھ مہینوں تک آ جائے گا. تو کتنا ارن کر رہے ہیں یوٹیوب سے؟ مطلب وہ فگر تو چینج ہوتی رہتی ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ریزنیبل. میرا تو یہ ایک موٹیویشن ہوگی جو یوٹیوب کر رہے ہیں ان کے لیے. ہاں نہیں, آئی تھنک لاکھوں میں ہوتا ہے. اور کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے, اور شروع میں کتنا دیا اور اب کتنا دیتے ہیں؟ میں فرینکلی اسپیکنگ میں اس کو ٹائم دیتا ہی نہیں ہوں. میں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. میں یعنی 2010 میں سب سے پہلے مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کچھ ہماری ویب سائٹ کے لیے بولیں. تو اس زمانے میں لیکچرز دیا کرتا تھا مختلف جگہوں میں جا کے. تو وہ میں نے کچھ ریکارڈ کروائے, تو وہ انڈیا میں کافی دیکھے گئے, پاکستان میں کافی دیکھے گئے. علم کی دنیا وہ ایک ویب سائٹ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اور کریں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن سوشل سبجیکٹس, بیکاز میں اپنا ڈاکٹری کا جو تھا نا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے ریکارڈ کرانی چھوڑ دی ہے. پھر اس کے بعد بہت عرصہ گزر گیا, تو پھر ایک دن میرے اپنے میں کیا برخورداروں کے بچوں کی طرح ہی ہیں سارے, علی ہو گئے, علی عباس ہو گئے, اپنا قاسم علی شاہ ہو گئے, عابد ہو گئے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نا اتنی باتیں ہوتی ہیں آپ کی, تو میڈیکل تو آپ شروع کریں. تو انہی کا وہ کیمرہ اور ٹیم آتی ہے, تو وہ مہینے میں 3 دفعہ آ کے ریکارڈ کر لیتی ہے, 4-4 5-5 پروگرام. تو وہ خود ہی ایڈٹ کرتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے سوشل میڈیا کی بات کریں, آپ بھی ماشاء اللہ دیکھیے ٹرینڈ بھی ہے نا, جس کو کوئی مسئلہ ہے تو پہلے کہ ڈاکٹر پہ کیا جائیں, گوگل کر لیں, یوٹیوب کر لیں, بہت ساری چیزیں ہمیں ویسے سمجھ میں آ جاتی ہیں. جتنا سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہو رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس بھی بڑھ گیا ہے اور یوتھ میں زیادہ ہے؟ دیکھیے جو ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا, یہ میں آپ کو بڑا ایک میڈیکلی بتاتا ہوں, یہ باقاعدہ ایک نشہ ہے. نشے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ وہ نشہ استعمال کریں تو آپ کے دماغ کے اندر کچھ کیمیکل پیدا ہوں, جو بہت سارے ہیں, جن میں ایک ڈوپامین بھی ہے جس کو سب جانتے ہیں. تو یہ جب فون آپ استعمال کرتے ہیں اور اس فون کے بعد جب میسج کرتے ہیں, اور میسج کا جب آپ کو کوئی ہارٹ واپس آتا ہے یا لائکس واپس آتی ہیں, تو یہ آپ کی برین کے اندر ڈوپامین پیدا کرتا ہے. اب وہ ڈوپامین جو ہے نا, اس کی ایک لیول ہائی رہتی ہے. اب اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو ڈوپامین کی لیول لو ہو جائیں گی, پھر آپ کو ارج پیدا ہوگی کہ میں اس کو استعمال کروں. دیٹ از ہاؤ دس نشہ ورکس. تو پھر آپ ہر وقت فون کو, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جتنی دیر بھی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. ایک ریسرچ یہ بھی ہے نا کہ آئسولیٹ لوگ زیادہ سوشل میڈیا پہ. ہاں آئی ڈونٹ نو, لیکن ہو سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بیسکلی اسی طرح کا نشہ ہے جیسے ہیروئن کا نشہ ہے.
تو میرے خیال میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یو شوڈ ہیو سم ٹائمنگس. آپ میرے خیال میں تو دفتروں میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو ورک شاپس ہوتی ہیں اس میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹر کے کمرے میں کوئی پیشنٹ آتا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے تو میں تو جھڑک دیتا ہوں ان کو, فون میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کو جو پلیجر ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ استعمال کریں, اور دفتری اوقات میں یا اگر جو آپ کو پروفیشنل کام ہوتا ہے اس میں آپ وہ والی چیزیں استعمال کریں. اب آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, I mean that's nonsense. یا پھر اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو اب کانٹینٹ دیکھیں نا. میں دیکھتی ہوں, ہمارا بھی اب کہیں تو ہمارا تو کام ہے, ہم نے تو پورا دن رہنا ہی سوشل میڈیا پہ, نظر بھی رکھنی ہے کیا چل رہا ہے. ہمارے یہاں کیسا کانٹینٹ وائرل ہو رہا ہے, مطلب وہ اس میں کوئی کوالٹی کانٹینٹ ہے؟ ہمارے یہاں 4 قسم کے کانٹینٹس ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں. ایک تو ہمارا کرنٹ افیئرس کا کانٹینٹ ہے جو سب سے زیادہ وائرل ہوتا ہے, بیکاز اس کے اندر آپ نے چھوٹی موٹی گالی گلوچ کرنا ہے, اور ہمارے پتہ نہیں کیوں ہمارے کانوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہمارے گالی سن کے سکون ملتا ہے ان لوگوں کو, یا دیکھ کے یہ سن کے عجیب سی یہ حرکتیں ہیں. تو وہ جو ہمارے کنٹینٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو بیچ میں نمبر 1. دوسرا جو کنٹینٹ ہے ہمارا وہ بدقسمتی سے اگر آپ نکال کے دیکھ لیں نا سوشل میڈیا, تو وہ پھر ان گانوں کا اور ان سینز کا ہے جو تھوڑا بہت اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. کریکٹ. مطلب میں حیران ہوں, میں نام لیے بغیر ہی میں دیکھتا ہوں ملینز میں ان کے فالوورز ہیں. ابھی ٹک ٹاک پہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی ڈھنگ کا کانٹینٹ ہوگا تو اس پہ ویوز نہیں ہے, اور اس پہ ویوز ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ سیکنڈ تھرڈ کنٹینٹ آ جاتا ہے جس کے اندر انفارمیٹیو ہے. اچھا, انفارمیٹیو کنٹینٹ جو ہے نا اس کا بھی ایک پرابلم ہے کہ یہ کتنا اوتھینٹک ہے اور کتنا ان اوتھینٹک ہے. دیکھیں نا, آپ نے جب ایک بات کر دی تو ہو سکتا ہے اس میں اوتھینٹسٹی نہ ہو. تو اس لیے میں تو جب بھی کرتا ہوں تو میں اس میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مائی اوپینین. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر میری کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو اور اوپینین بھی آپ لے لیں. اور جو چوتھا کانٹینٹ ہے وہ مذہبی ہے. آج کل اگر آپ ویوز نکال کے دیکھ لیں تو جو مذہبی کانٹینٹ ہے اس کے ویوز سب سے زیادہ ہیں, اور وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی جنگیں ہو رہی ہیں. اسی کچھ فرقوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. میں کچھ لوگوں کو فالو کرتی ہوں, کچھ چینلز کو, اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھی ایک بات چل رہی ہے, آپ نے یہ کہا تھا تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تو اب ہم ایسے کریں گے. تو آئی تھنک ون شوڈ چوز. ہمارے پاس چوائس ہے نا. مطلب مجھے اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں. میں عام طور پہ جو مائنڈ سائنسز یا جو نیچر کی ہوتا ہے, اینیمل ورلڈ ہوتی ہے, مطلب مجھے پہاڑ اچھے لگتے ہیں, مجھے دریا سمندر اچھے لگتے ہیں, مجھے جنگلی جانور اچھے لگتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں. مجھے تاریخ بہت اچھی لگتی ہے, تو کوئی بھی کنٹینٹ تو میں وہ دیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, اتنے ڈپریشن, انگزائٹی اور اس طرح کے ماحول میں کیسے خوش رہ جائے؟ کوئی ٹپ دیکھیے دماغ سے یا دل سے؟ ہاں نہیں, آئی تھنک دیکھیے خوش جو ہے نا, خوش رہنے کے لیے 2 طریقے ہیں, ایک بایولوجیکل اور ایک اسپرچول. بایولوجیکل طریقہ تو یہ ہے کہ خوشی کے لیے یو شوڈ ہیو اے ساؤنڈ باڈی. آپ کی نیند 8 گھنٹے کی ہو, آپ کی آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو. دیکھیے ایکسرسائز جب آپ کرتے ہو انڈورفن نکلتے ہیں, یہ خوشی کا ہارمون ہے. جب آپ سوتے ہو اسٹریس ریلیز بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل, جب آپ سوتے ہو تو گروتھ ہارمون نکلتا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی ادر کیمیکلس. اچھا, یہ 2 چیزیں ہوں گئی. تیسرا, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں, تاکہ آپ کے برین کا جو سائٹری سینٹر ہے وہ بھی کام کرتا رہے, وہ آپ کو ایکٹیویٹ رکھے گا. یو بیکم ڈل آلویز, یو نو. سو چوتھا چیز جو ہمارے ہیں وہ ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی نہ ہونے دیں. تو اگر بایولوجیکلی آپ فٹ ہیں, اور وہ لوگ جن کو بیماریاں ہیں, بیماریاں بذات خود ڈپریشن کا ایک بہت بڑا باعث ہوتی ہیں, تو بایولوجیکلی تو یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اسپرچولی. آئی تھنک اسپرچولی اگر آپ کچھ ہی چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی جملے میں آپ کر سکتے ہیں, یو نو, اور وہ یہ ہے کہ آپ شکر اور صبر کریں.
اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو پتہ نہیں کتنے لوگ کب سے کہتے آ رہے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے ہم سے, بٹ ہو جاتا ہے. یہ میں نے اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہوا ہے. اور جب آپ شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ مل تو جاتا ہے بٹ اس سے جو سکون ملتا ہے نا, اور الٹیمیٹلی جو ایکچوئل خوشی ہے وہ آپ کا اصل کنیکشن تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ جڑے گا جانا, جو ہماری ایکچوئل بیس ہے وہ وہی ہے. دنیا کی کامیابیاں ٹھیک ہے ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے, بٹ رب سے کنیکشن نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور بالکل, اور رب سے کنیکشن دیکھیے نا, آپ کی نظر میں رب کی ویلیو ہوگی تو کنیکشن ہوگا نا. اور رب کی سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جب وہ قادر مطلق ہے, ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہٹ سکتا. آپ اگر امیر نہیں بن سکے تو بیکاز ہی نیور وانٹڈ یو ٹو بی رچ. مانگے, دینا ہوگا تو دے دے گا, آپ کے حق میں ہوگا تو دے گا. بالکل, اور یقین سے مانگے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اس نے آپ کے لیے کرنا ہے آپ کے لیے بہتری کرنا ہے اس نے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں کچھ عرصہ بڑا گلہ کرتا رہا اللہ سے. تو میں نے کہا اللہ میاں مطلب میں پڑھائی میں ٹاپر تھا, آئی واز دا بیسٹ ایتھلیٹ, میں سورڈ آف آنر ونر تھا, میں یونیفارم میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہی نہیں ہے. اینڈ سڈنلی یو نو آئی کیم ٹو میڈیکل کالج, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, 3 لوگ مر گئے, میں پیرالائز ہو گیا. تو میں نے تو تب تک کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی سزا ملی ہو. تو پھر کچھ عرصے چلتے رہے. پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا, اور آج خاص طور پہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میاں تیرا شکر ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو میری سوچ نہ بدلتی. اور میری سوچ کیا بدلی, میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چیز حاصل کرنا کامیابی ہے. تکبر آ گیا تھا. تو لیسن دینا مجھے تھا اللہ اپنی تعالیٰ نے. ٹانگوں پہ بڑا ایک قسم کا تکبر تھا, بیکاز آئی ہیڈ نیور سین somebody running faster than me. میں یعنی پاکستان لیول پہ I used to do 110 meter hurdles, always first. وہ فیتا میں ہی کاٹا کرتا تھا, وہ چھاتی سے لگایا کرتا تھا. تو ایک دم اس نے چینج کیا. آج میں سمجھتا ہوں اگر میں نہ ایکسیڈنٹ ہوتا, پرابلی میں یہ نئی فیلڈ میڈیکل ریہیبلیٹیشن پورے پاکستان میں یہ میں نہ سٹارٹ کر سکتا. میں اتنا کچھ جو تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق جو کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں ڈسیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے, تو یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے. بے شک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی ایسا کچھ فیل ہوتا ہے کہ لائف میں کچھ رہ گیا, کوئی ایسی چیز جو کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پائی, کوئی ایسی خواہش, کوئی ادھوری خواہش؟ آئی تھنک بالکل آئی تھنک دنیا میں بہت سی ایسی خواہشیں ہیں کہ جو ادھوری رہ جاتی ہیں, جیسے کہ دوسری شادی. نہیں, شادی کا تو کبھی بھی نہیں. کیوں؟ میں بیسکلی سمجھتا ہوں کہ ایٹ اے ٹائم ون از انف. ارے نہیں, جائز تو 4 ہے. ہاں, لیکن میں بنیادی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. مطلب وہ تو ٹھیک ہے جو اجازت دے رہا ہے, اسلام دے رہا ہے. دیکھیے جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں نا تو بیسکلی سب سے زیادہ جو آپ تکلیف دیتے ہیں نا وہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں. مثلا آپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا, جس کے آپ ابا ہوتے ہیں اور جس کی ایک اماں ہوتی ہے, آپ ایک اور اماں اٹھا کے لے آئیں, سو آئی تھنک وہ بچے رل جاتے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں, اگر آپ بیلنس نہیں کر رہے تو. اور اگر وہ بڑے ہیں تو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کئی دفعہ. تو آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی تھی, کر لی تو نبھائیں, اور اگر رشتہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کر لیں. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں میں کچھ مردوں میں ٹھرک ختم نہیں ہوتا, وہ ان کی فطرت میں ہے. تو ایسے لوگ ٹھیک ہے, اگر آپ کو عادت ہے, آپ کو افیئرز رکھنے ہیں, تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ شادی کر لیں اگر آپ کا دل نہیں بھر رہا. اچھا, میں اس پہ بھی بڑا کھل کے ہی بات کر سکتا ہوں. دیکھیے یہ جو ٹھرک ہے نا, یہ مرد میں کبھی ختم نہیں ہوتی. میں نے تو دیکھا ہے یعنی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو عمر بڑھتی ہے, بڑھتا رہتا ہے, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہارمون ایسے ہیں. فیمیلز کے ہارمون جو ہوتے ہیں ان کا افیکٹ اور ہوتا ہے, مرد کے ہارمونز کا افیکٹ اور ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں. کچھ لوگ حسن پرست ہوتے ہیں, اب وہ حسین چہرہ دیکھیں
ضروری نہیں اس کا مطلب کہ وہ کوئی برے معنی ہوں گے, بٹ دے آر پیپل یو نو ہو لائک ٹاکنگ ٹو سچ پیپل. اور لیکن وہ ایک لمٹس ہوتی ہے نا, ایک ڈیسنسی کی لمٹس ہوتی ہیں نا, اس کی حد تک تو ایوری تھنگ از فائن. آپ کو کچھ پینٹنگز اچھی لگ سکتی ہیں, آپ کو کچھ لوگ اچھے, کمپنی اچھی لگ سکتی ہے آپ کی, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مورالٹی. آپ مورالٹی اپنی برقرار رکھیں. اور ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ ہے نا. ہمارے ایک آدمی اگر ایک عورت سے بات کرے نا, یا اس سے کوئی اس کے تعلقات ہوں, انٹلیکچوئل تعلقات ہی کیوں نہ ہوں, تو اس کو ایک دم رنگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بد کردار ہے. ہمارے یہاں یہ لفظ آ جاتا ہے نا. وہ ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا مرد بات کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے, مرد ہے. ہاں, اور اگر لڑکی چاہے عورت کسی بھی ریزن سے کر رہی ہے, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے, تو وہ ایک ہی لیبل ہے. مطلب عجیب سا ہے. میں دیکھا کرتا تھا, میں بچپن میں ہمارے یہاں کانسیپٹ تھا, اور اب بھی شاید ہوگا, کسی عورت کو سگریٹ پیتے ہوئے آپ دیکھ لینا تو پہلا امپریشن ملتا ہے ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا وہی سگریٹ مرد پی رہا ہے, ٹھیک ہو گیا تو اچھا نہیں, میں ایک اور بات کر رہا تھا. تو عورت کو اگر آپ سگریٹ پیتا ہوا دیکھ لینا تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ. ہاں, کریکٹر خراب ہے. پنڈوں میں آپ جاؤ تو عورتیں حقہ پی رہی ہوتی ہیں, کریکٹ, اور اب سگریٹ بھی پیتی ہیں, وہ بری نہیں ہے. ہم لوگ ڈیول سٹینڈرڈز ہیں ہمارے, ہم نے بنا لی, ہم نے نا اپنے کمفرٹ کے حساب سے اپنے سٹینڈرڈز بنا لی. ہاں یہ ہمیں سوٹ کر رہی ہے, اچھا ہے, یہ ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے لیے بینیفیشل نہیں, نہیں غلط ہے. میں تو زندگی کو بڑا آسان بنانے کی بات کرتا ہوں. میرے خیال میں اچھا وہ ہے, وہ کہتے ہیں نا فلانا اچھا آدمی ہے, میرے خیال میں اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہے, یا وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہا. بس آپ کے لیے اچھا وہی ہوا نا. اچھا آدمی وہ ہے جو آپ کے لیے اچھا ہے, برا آدمی وہ ہے جو آپ کے لیے برا ہے. میں نے کسی کی اچھائی کو چاٹنا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی اس کی تو میرے کام نہ آئے. کریکٹ. اسی آئی مین دیٹ از واٹ از اے نارمل بیہیویئر. باقی وہ نماز پڑھتا ہے, وہ خیرات دیتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے. وہ تو رب کے ساتھ معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب دوستی میں بلیو کرتے ہیں؟ دوستی, آئی لو فرینڈشپ. صحیح اچھی سچی دوستی ہاں ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل. دیکھیے ہمارے یہاں تو خاص طور پہ جو یہ ہم لوگ جو پبلک اسکولس کے لڑکے ہوتے ہیں, کیڈٹ کالجز کے, ایچسونین ہوگی جیسے میرا بیٹا ہے, تو ہم لوگ اکٹھے رہے ہوتے ہیں. تو ہماری دوستیاں, یعنی آپ سوچیں کہ 8ویں جماعت سے لے کے اب تک بوڑھے ہو گئے ہیں سارے, وی ہیو ویری اسٹرانگ فرینڈشپس, ویری اسٹرانگ گروپس. اسی طرح یہ, اور آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو سارے وہ لڑکے ہی ہوتے ہیں, اور ہمارے منہ سے یہ بھی نہیں نکلتا یار وہ منڈا آیا سی, وہ لڑکا نہیں ہے, وہ آیا تھا. بعض اوقات میری بیوی کہتی ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو, وہ کہاں سے لڑکا آیا. تو بالکل نہیں. اچھا کہتے ہیں جی عورت کی دشمن ہے, جبکہ وہ سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. لڑکوں کی دوستیاں اتنی لمبی کیوں چلتی ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے اسکول کے فرینڈس ہیں اور ابھی تک ہیں, جبکہ خواتین کی دوستیاں لمبی نہیں چلتی. آئی تھنک خواتین میں اور مردوں میں بہت سارے جہاں پہ فرق ہے, ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ گوسپس جو ہوتی ہیں نا وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. اور جب گوسپس آپ کرتے ہو نا تو اس وقت بعض اوقات اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو چلی جاتی ہے, اور جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ جلدی مائنڈ بھی کرتی ہیں اور واپس پلٹ کے پہنچ بھی جاتی ہے جس کے بارے میں ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ گروپ میں بیٹھ کے کبھی کسی کی برائی نہ کریں, کیونکہ وہ بات جو ہوتی ہے نا اس جس کی آپ برائی کر رہے ہوتے ہو نا اس تک وہ ضرور پہنچتی ہے, کیونکہ ہمارے گروپس بنے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے نہیں کی, آپ کی سہیلی نے نہیں کی, سہیلی نے کسی اور سے کی, اس نے جا کے وہاں تک پہنچا دی. تو دیٹ از آئی تھنک ون آف دا ریزن. ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے بیماریاں بھی بڑی عجیب طرح کی آ گئی ہیں, ٹیکنالوجی بدل رہی ہے تو بیماریوں میں بھی ایک جدت آ گئی ہے, بٹ اکانومی کے ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس وقت سروائیول مشکل ہے. تو ایسے میں میرے خیال میں صرف غریب نہیں, ایک سفید پوش آدمی کے لیے بھی اپنے ٹریٹمنٹس کرانا, چیزیں کرانا جو بیسک اس میں آتا ہے مشکل ہو رہا ہے. تو کیسے مینیج کریں ان چیزوں کو؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں دیکھیے نا, ہمارے یہاں کاسٹ آف ٹریٹمنٹ, کاسٹ آف دوائی, کاسٹ آف کنسلٹیشن, یہ ساری بڑھ گئی ہے. اچھا وہ اس کو آپ روک نہیں سکتے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فیس لے رہا ہوتا ہے, وہ جس کلینک میں بیٹھتا تھا اگر اس کا کرایہ 50,000 روپے تھا تو وہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہو گیا. تو وہ ظاہر ہے اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے نا. جو ٹیسٹ آپ کے
200 روپے میں ہوا کرتے تھے, ابھی آپ لیبس میں چلیں 1200 میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے اصل میں پیس کے رکھ دی ہے. تو خیر یہ بتانے والی بات نہیں ہے, جتانے والی بھی بات نہیں ہے, وہ تو پھر ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے نا. لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے 3-4 قسم کی بیماریاں بہت کامن آ رہی ہیں. ایک تو جوڑوں کے درد کی بیماریاں, اور جوڑوں کے درد کی بیماریوں کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہماری ایوریج ایج لمبی ہوتی جا رہی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو جب بڑھاپا زیادہ ہوگا تو جوڑوں کا درد بھی زیادہ ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب یہیں پہ روکو گی, جوڑوں کی دردیں آج کل یوتھ میں بھی ہیں, ٹین ایجرز میں بھی ہیں, کہ اٹھتے بیٹھتے ایک وہ جیسے کرک کی آواز آتی ہے, وہ کیا ہے؟ جی, ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں نا ان کے اندر جو لوگ ایکسرسائز کم کرتے ہیں ان کے اندر جوڑوں سے زیادہ پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو ساؤنڈ آپ نے کہا نا, یہ کریکلنگ ساؤنڈ, جیسے اب یہ ہمارے یہاں اس کے بارے میں بھی ایک تاثر ہے کہ شاید ہڈی سے ٹکراتی ہے اور کڑک کی آواز آتی ہے. ایون انگلیوں کے پٹاخے نکالیں تو ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بھئی تمہاری انگلیاں خراب ہو جائیں گی. یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, یہ ہڈی سے نہیں ٹکراتی. یہ ہمارے جوڑ کے اندر ایک ایئر ببل بنتا ہے, فلوئڈ ہوتا ہے, اس میں ایک ایئر ببل بن کے وہ ڈسلوج ہوتا ہے, یہ اس کی آواز ہوتی ہے. تو اگر یہ آ رہی ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی گردن سے آ سکتی ہے, یہ آپ کے گھٹنوں سے آ سکتی ہے, انگلیوں سے آ سکتی ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ انلیس اٹ از پینفل. اور جو ہم بات کر رہے تھے جوڑوں کی دردوں کی, تو ایک وجہ تو عمر کا تقاضا ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری 2-3 اور چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پہ سن لائٹ ہم کم لیتے ہیں, جو کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے, اوسٹیوپوروسس ہو رہا ہے. اچھا, پھر اسی طرح ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر فٹیگ ہے, ایکسرسائز نہیں ہے. میں کئی عورتوں کو یا پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں, تو ان کا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سارا دن تو ہم کام کرتی ہیں, اس سے بڑی کیا ایکسرسائز ہے. سو آئی ٹیل دیم دس از فٹیگ, دس از ناٹ ایکسرسائز. دوسری جو کامن وجہ آ رہی ہے وہ ڈپریشن کی ہے. میں اتنے پیشنٹس ریفر کرتا ہوں سائیکیٹرسٹ کو جو پراپر ڈپریشن کے ہوتے ہیں, اور وہ ڈپریشن جو ہے وہ ریئیکشنری بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں. ان کے آج کل لوگوں سے بل پورے نہیں ہو رہے, جابز نہیں مل رہی لوگوں کو, نوجوانوں کے اندر انگزائٹی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, فوبیاز, فیئرز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ڈائبٹیز بہت کامن ہو گئی ہے, اور بڑی چھوٹی ایج میں. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یہ تو ہوتی چھوٹی ایج میں, اور جو ٹائپ 2 ہے یہ نارملی 40s-50s میں ہوا کرتی تھی. یہ بھی کم عمر میں ہونا شروع. اگین اس کے پیچھے بھی یہ زیادہ جنک فوڈ کھانا, میٹھی چیزیں, کاربوہائیڈریٹس ڈائٹس, فروٹس کا استعمال نہ کرنا, گرین ویجیٹیبلس کا نہ کھانا. سو بیسیکلی بیلنس ڈائٹ از دا کی, کہ آپ اچھے سے کھائیں اور ورک آؤٹ کریں تو وہ کلیئر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ یہ اپنے مسلس کا کہا کہ یس وہ ہوتا ہے, اس میں دوائیاں بھی کھا رہے ہیں. مطلب میرے آس پاس میں نے دیکھا لوگ انجیکشنز فوری طور پہ مسل ریلیکسن کے وہ لگوا رہے ہوتے ہیں, ان کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. سو ایسی صورت میں اب کیونکہ ڈپریشن اسٹریس کس کو نہیں ہے, ہر بندے کو اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, تو اس کے لیے ایسی کوئی مطلب میڈیکیشن پہ ہی رہنا چاہیے, یا اس کے بغیر ہم کسی طرح سے اپنے مسلس کو اپنے ریلیکس رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ آپ اپنا بایولوجیکل اینڈ اسپرچل, دیکھیے جو ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ آپ کی بایولوجیکل فٹنس, مینٹل فٹنس اینڈ اسپرچل فٹنس. فزیکل فٹنس کے لیے ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں, نیند پوری کریں, ایکسرسائز کریں. مینٹل فٹنس کے لیے فضول لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور ان کو اگنور کریں, ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہو نا اگر, تو دماغ پہ سوار ہے, سوتے میں بھی نیند میں بھی وہ چل رہا ہے کہ یہ کرنا ہے. اچھا, مطلب ضروری نہیں وہ ٹینشن والی بات ہو, آئی تھنک میں تو کچھ زیادہ لے لیتی ہوں کہ اس کو کرنا ہے, بس جب تک وہ ہو نہیں جائے گا کام تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو وہ آبویسلی ریسٹلیس بھی کر رہا ہے, آپ سو تو رہے لیکن آپ کا برین جاگ رہا ہے, تو اس دماغ کو کیسے سوئچ آف کیا جائے؟ ہاں, یہ نیچرل ہے, دس وے نیچرل, لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا ٹرک ہوتا ہے. میں نے اپنے فون میں ایک آڈیو میں ٹرین کا جو ٹریک پہ ٹرین چلتی ہے جو ڈگ ڈگ کی آواز آتی ہے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے, اور جب مجھے کبھی اس قسم کا وہ لگے, اور وہ ہے کوئی تقریباً
7 منٹ کی, تو وہ میں کانوں کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ خود ہی سوئچ آف ہو جاتی ہے. سو آئی لو دیٹ ساؤنڈ. مجھے ٹرین کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے. بچپن میں ہم ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے, اس کی ایک آپ نے دیکھا اپنی ردم اور میوزک ہوتا ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ جو بارش کی آواز ہوتی ہے, پتوں پہ خاص طور پہ گر رہی ہو, تو وہ ساؤنڈز اگر آپ لگا لیں تو مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. آئی تھنک دس از ون وے آف ڈیلنگ ود اٹ. اوکے. اور نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جب سونا ہو نا تو دیکھیے نیند کا جو ہمارے کیمیکل ہے نا میلاٹونن ہے, یہ نکلتا ہے اندھیرے میں. تو اگر آپ اپنے کمرے کی لائٹیں پوری آف نہیں کرتے, ٹی وی آپ کا آن ہوتا ہے, تو آپ کا یہ نکلے گا ہی نہیں, تو نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ اور یہ جب نکل آئے گا تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. یو ول گو ٹو سلیپ. تو اس لیے سوتے وقت اپنے گیجٹس آف کریں, سارے کمرے کی لائٹس آف کریں, یو نو, اور سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں تاکہ تھوڑا سا جسم آپ کا جو ہے نا فٹیگ ہو جائے. اینڈ دین گو ٹو بیڈ, یو ول ہیو اے گڈ سلیپ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن, کافی کچھ سیکھنے کو مجھے بھی ملا اور بڑا اچھا لگا. دل تو چاہ رہا ہے اور باتیں کریں, لیکن آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے. سو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ پھر کسی نئے ٹاپک پہ کسی چیز پہ بات کریں گے. مجھے لگتا ہے آپ سے جس پہ بھی بات کی جائے نا, آپ کے پاس ہر چیز کا ایک بڑا پازیٹیو آنسر ہوتا ہے, تو ویری پازیٹیو وائب بائی دا وے. سو تھینک یو سو ویری مچ. اٹس اے پلیزر. تھینک یو.